سے گزارش کی ہے کہ وہ پانی پینے کے بعد بوتل اپنے پاکٹ میں رکھ لیں، واٹر کو اپنے پاکٹ میں رکھ لیں، باہر ڈسٹبن ہے اس پہ آرام کر لیں، امام باڑے کا تھوڑا سا احترام رکھیں۔ تیسرا یہ کہ جو ہمارے چینل والے جو ہمارے پاس لگائے ہوئے ہیں، اس سے گزارش ہے کہ جن کا سبزیاں ملیں تو اس کا احترام کریے گا، آپ شہروں کو خود بتائیے گا۔ ایک ہمارے امام باڑے میں افضل مرزا کے صاحبزادے یوسف مرزا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی آج دن میں 2 بجے تقریب اس کی عطاخانی میں امام باڑے سے ہو گیا۔ آپ اس کے علاوہ ہمارے جو باہر فرش ہے اس کے بیچ میں لوگوں نے کچھ گاڑیاں کھڑی کر دی تھی، انہیں پنڈال میں مجھے گزارش ہے کہ سویرے اس بات کا دھیان رکھیں اور چیز کھڑی کریں، اور باقی جن اداروں کے ان کا بہت گزار ہوں، اور میں گزارش کرتا ہوں منڈی میں سے کچھ اعلانات کریں۔ نعرہ حیدری! اور اس کے بعد نماز ہوگی فرش خاک پر، اس کے بعد مساجد سرکار سید الشہداء بیان فرمائیں گے مولانا مشر رضی صاحب اللہ بابر الجنا کی زیارت کرائی جائے گی. تمام ممالک سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے.
आवाज़ बुलंद नारे सलावत। दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाइए, सारा मजमा एक साथ नारे चंद ऐलानात हमसे भी समाअत फरमा लें। आज दिन में 3 बजे मकबरा आलिया गोलागंज में मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी जनाब राजा साहब मरहूम के अज़ा खाने में। उसके बाद कमा व जंजीर का मातम होगा और जुलूस अंदरून मकबरा आलिया गोलागंज गश्त करेगा। आप हजरात से गुजारिश है कि उसमें शिरकत फरमाएँ। और ये चंद ऐलानात और हैं। जनाब मज़हर अमीर साहब के अज़ा खाने में 12 मुहर्रम को रात को 10 बजे डालीगंज में मज़हर अमीर साहब के अज़ा खाने में एक मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि उस मजलिस में भी शिरकत फरमाएँ। और 12 मुहर्रम को जो दीगर मजालिस हैं उनका ऐलान अभी एहसन अफरोज़ साहब कर चुके हैं। असू जायसवाल साहब की जानिब से इमाम बाड़ा लाडू खानम में, और फिर सईद भाई के घर में मजलिस होगी मोहानी फाटक में। और उसके बाद बाग मक्का में मोहतरम सईद साहब के अज़ा खाने में मजलिस होगी। आप हज़रात इन तमाम मजालिस में शिरकत फरमाएँ। और 24 मुहर्रम को इस अज़ा खाने की शब-ए-दारी की मजलिस मुनक़िद होगी शब में 8 बजे। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमाएँ। और ख़वातीन के लिए ऐलान यह है कि 25 मुहर्रम को 4 बजे सिपहर इस इमाम बाड़े में ताबूत उठेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ख़वातीन की मजलिस होगी और उसी में ताबूत उठेगा। ख़वातीन से गुजारिश है कि उसमें शिरकत फरमाएँ। और 26 मुहर्रम को इसी अज़ा खाने में सुबह 10 बजे मजलिस मुनक़िद होगी और फिर यहाँ से ताज़िया बरामद होगा। ये मजलिस भी ख़वातीन की होगी। और 10 सफ़र को ख़वातीन के लिए ये भी ऐलान है। 10 सफ़र को शब में 9 बजे इसी अज़ा खाने में ख़वातीन की मजलिस होगी और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का ताबूत उठेगा। और फ़ाक़ा शिकनी का अहतमाम भी इस इमाम बाड़े में होगा। और आप हज़रात इस इमाम बाड़े की मुतवल्लिया के लिए और दीगर उन तमाम हज़रात के लिए कि जिन्होंने इस इमाम बाड़े के तमाम प्रोग्रामों में दामे दरामे सखाने हिस्सा लिया है, आप हज़रात दुआ करें कि खुदावंद आलम उनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। और इमाम बाड़े की मुतवल्लिया मोहतरमा अलील हैं, आप हज़रात दुआ करें खुदावंद आलम भी उनको सेहत कामिला अता फरमाए। और एक खबर गम भी है, हमारे असगर मिर्ज़ा साहब मरहूम के बेटे का जो जवान था उसका इंतकाल हो गया है। तो दिन में 2 बजे यहाँ तदफीन होगी। आप हज़रात उसमें भी शिरकत करें। और 15 मुहर्रम से 19 मुहर्रम तक 15 मुहर्रम से 19 मुहर्रम तक काज़मैन में जो कदीम खमसा मजालिस मुनक़िद होता है वो इस साल भी मुनक़िद होगा। और इन मजालिस में बिरादरम ख़तीब इनक़लाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें शिरकत फरमाएँ। इस साल का मौजू है इक़रार ज़ाहिर और अहमियत बातिन। 11 मुहर्रम को 4 बजे सिपहर। देखिए ये बहुत अहम ऐलान है। और जैसा कि कल मैंने 1-2 जगह के नाम लिए थे कि वहाँ आप हज़रात कम जाते हैं, ज़रूर जाएँ। मसलन निवासगंज में यानी ठाकुरगंज में झाऊलाल के इमाम बाड़े के पीछे जो शबीह रोज़ा नजफ़ है वहाँ तामीर का काम भी जारी है। आप हज़रात जाके ख़ुद देखें और ताउन भी फरमाएँ और ज़ियारत के लिए भी जाएँ। और दूसरे नसीरुद्दीन हैदर की करबला जो डालीगंज रेलवे स्टेशन के बराबर है वहाँ भी आप हज़रात जाएँ ज़ियारत के लिए। और ये जो मस्जिद नबवी है जिसको लोग 90 दर की मस्जिद कहते हैं, सुभाष मार्ग पर जहाज़ वाली बिल्डिंग से आगे
وہاں شب میں مجالس کا سلسلہ بھی جاری ہے، وہاں بھی جانا ضروری ہے، اس لیے کہ روضہ رسول کی شبی بھی وہاں ہے اور جنت البقیع کی شبی بھی وہاں ہے۔ اور 11 محرم کو نانا کو نواسے کے پرسے کے عنوان سے 11 محرم کو 4 بجے سپہر وہاں مجلس منعقد ہوگی، جس میں عباس متقی زیدی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پہ شرکت فرمائیں، اور باہر اشتر لائنز کی جانب سے جو سبیل لگی ہوئی ہے، تو جو ماتمی کل قمع اور زنجیر کا ماتم کریں گے ان کے لیے پٹی وغیرہ کا اہتمام ہے۔ خداوند عالم ان بچوں کے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ حضرات، 20 محرم سے 24 محرم تک اسلام ہمارا دین کیوں ہے، اس موضوع پر گھسیٹی بیگم کی مسجد کوٹالی والی گلی نخاس میں شب میں 8 بجے مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ان مجالس میں مولانا رضوان رضا صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اب کوئی اعلان رہ گیا ہو تو کوئی مجھے معاف کرے۔ بہرحال یہ بھی آپ حضرات دعا کریں کہ جتنے بھی مومنین اور مومنات، خصوصیت کے ساتھ مومنین اور مومنات بیمار ہیں، خداوند عالم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک محمد عارف صاحب ہیں اور دیگر حضرات جو بھی بیمار ہیں، اور کل میں نے ایک بچے کا اعلان کیا تھا کہ وہ بامبے سے آ رہا تھا اور راستے سے غائب ہو گیا، بہرحال وہ بچہ مل گیا ہے لیکن اس کی طبیعت خراب ہے۔ آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بس 2 اعلان اور سماعت فرما لیں کہ ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی جانب سے حسینیہ قائمہ خاتون میں 20 محرم سے 24 محرم تک 5 مجلسوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ان میں پہلی مجلس برادرم ڈاکٹر اسد عباس صاحب قبلہ 20 محرم کو خطاب فرمائیں گے، اور پھر 21 سے 24 تاریخ تک شب میں 8 بجے میں ان مجالس میں ذکر اہل بیت کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اور اس سال ان مجالس کا موضوع ہے تبلیغ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اور یہ اعلان پہلی بار ہو رہا ہے، لیکن بہت غور سے سنیے کہ پڑان کی مسجد پر جو 5 مجالس منعقد ہوتا ہے وہ 2 سال اس طرح سے نہ ہو سکا کہ جیسے ہوتا تھا، لیکن بہرحال مجلسیں ہوئیں۔ اس سال پڑان کی مسجد ہی میں شب میں 8:30 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا، تلاوت اور پھر 1-2 شعراء، اور پھر ہم آپ حضرات کے سامنے فضائل اہل بیت بیان کرنے کے شرف حاصل کریں گے اور مصائب بھی پڑھیں گے۔ اور اس سال ان مجالس کا موضوع ہے معرفت نور۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں یعنی پڑان کی مسجد میں مجالس میں شرکت فرمائیں۔ اور روز عاشورہ دن میں ٹھیک 12:30 بجے محترم بزرگ جناب اصغر کنتوری صاحب اور ان کے فرزند کی جانب سے اور دیگر حضرات کی جانب سے، ہمارے شمو صاحب کی جانب سے وہاں پر نماز بجماعت کا اہتمام ہوگا۔ خاک پر نماز پڑھی جائے گی اور اس کے بعد مجلس ہوگی، اور پھر شبیہ ذوالجناح کی امام حسین کے لٹے ہوئے گھوڑے کی شبی کی زیارت ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور 10 محرم کو یہ اعلان پھر کر رہا ہوں کہ جو لوگ انجمنوں سے وابستہ ہیں وہ 10 محرم کے جلوس میں ضرور شرکت کریں، اور کوشش کریں کہ انجمن کے زیادہ سے زیادہ جو ارکان ہیں وہ پہنچیں، اور ماتم کرتے ہوئے ناظم صاحب کے امامباڑے سے تال کٹورے کی کربلا تک جو جلوس جاتا ہے اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ انجمنیں جو ہیں ان کی حاضری ہو، اس لیے کہ روز عاشورہ ہی کی تمہید ہیں یہ سارے دن۔ فاتحہ۔ مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات پر محمد. شان رسالت آئینہ عصمت میں اس عنوان پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج 8ویں مجلس ہے. سورہ سبا کی جس آیت کی تلاوت کا شرف روزانہ حاصل کر رہا ہوں، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے، یا پھر یوں کہا جائے کہ تمام عالم انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. حالانکہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. ایک بات کی یہ وضاحت ہو گئی کہ اللہ نے پیغمبر کو جو بشیر اور نذیر بنایا ہے، یعنی بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف کلمہ گویوں کے لیے نہیں، صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اکثر الناس یعنی انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں. تو پھر یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول کو سمجھنے کے لیے اکثریت کی طرف رخ کرنا مناسب نہیں، اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اکثریت نہیں جانتی محمد کے بارے میں. ہم نے ان کو انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا ہے. ہماری جان قربان اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا اور تمام انسانوں پر ایک نگاہ انتخاب ڈالی تو 1,24,000 کو منتخب کیا جن کو نبی بنایا. 1,24,000 میں پھر چنا تو 313 کو منتخب کیا جنہیں رسول بنایا. 313 میں پھر چنا، پھر منتخب کیا، پھر استفا کیا تو 5 کو چنا جنہیں اولو العزم بنایا. ان 5 میں پھر نگاہ انتخاب ڈالی تو پھر ایک سامنے آیا جسے صاحب معراج بنایا. ایک جملہ ہدیہ سماعت ہے کہ جب استفا در استفا در استفا در استفا ہوتا ہے تب جو ذات سامنے آتی ہے وہ مصطفیٰ کہلاتی ہے. مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا، منتخب کیا ہوا. عزیزوں، آج کوئی محمد کے احترام کا قائل ہو یا نہ ہو، لاکھ سعودی عربیہ میں سپاہی کھڑے ہو جائیں، بوسہ نہ دینا، زیارت نہ پڑھنا، جالی کو مس نہ کرنا، بہت توجہ آپ حضرات کی، لاکھ لوگ کھڑے ہو جائیں، احترام رسالت سے، احترام ذات محمد سے لاکھ انکار کریں کہ وہ تو صرف ایک میسنجر تھے، پیغام لانے والے تھے،
اب ان کے لیے کوئی قیام نہیں، ان کے لیے کوئی سلام نہیں۔ یہ میں تھوڑا سا لوگوں کو آئینہ بھی دکھا رہا ہوں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ کچھ بھی لوگ کہیں، لیکن اللہ نے بھی آواز دی کہ ہم اپنے حبیب کا نام ایسا رکھ دیں گے محمد، کہ نام لینے والے کا لب لب کو نہ چومے تو ہمارا نام نہیں۔ دنیا میں کون جانے کہ رسول کی ذات کیا ہے، دنیا میں کون جانے کہ شان رسالت کیا ہے، کیا مرتبہ ہے اللہ کے حبیب کا۔ ہماری جان قربان، ذرا آپ غور تو فرمائیں، ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا اپنے بابا کی مدح میں ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ نے جتنے معجزات تمام انبیاء کو عطا کیے تھے، وہ سارے معجزات میرے بابا کے دست مبارک میں جمع کر دیے تھے۔ اور کیا آپ نے وہ سارے معجزات اللہ نے میرے بابا کے دست مبارک میں جمع کر دیے تھے۔ ایک پرانا نکتہ ہے کسی ذاکر کا، میں عرض کر رہا ہوں، نام اگر میرے ذہن میں ہوتا تو میں نام لیتا، لیکن نکتہ بڑے غضب کا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو معجزات عطا کیے، لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں معجزہ عطا کیا۔ اللہ کے رسول وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ کو بھی معجز نما بنایا اور ان کے پیروں کو بھی معجزہ عطا کیا۔ ہاتھ کا معجزہ کیا ہے کہ اشارہ کر دیں تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، اشارہ کر دیں تو سورج پلٹ جائے، اشارہ کر دیں تو ستارہ علی کی ڈیوڑی پہ آ جائے، اشارہ کر دیں تو مردہ زندہ ہو جائے، اشارہ کر دیں تو سوکھا ہوا درخت پھلدار ہو جائے۔ اور پیروں کا معجزہ کیا ہے کہ پیروں کا معجزہ نبی کا یہ ہے، سنیے گا، پیروں کا معجزہ نبی کا یہ ہے کہ اگر پتھر پہ چلیں تو نقش قدم بنے۔ آپ نے پتھر پہ چلے تو نقش قدم بنے، اور جب خاک پہ چلے تو نقش قدم نہ بنے۔ یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم خاک پہ چلیں تو نقش قدم بنتے ہیں، پتھر پہ چلیں تو نقش قدم نہیں بنتے، لیکن پیغمبر جب خاک پہ چلتے تھے تو نقش قدم نہیں بنتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیغمبر کے نقش قدم نہیں بنتے تھے، اور جب پتھر پہ چلتے تھے تو پیغمبر کے نقش قدم بنتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہمارا رسول وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے، جس کے پیر میں بھی معجزہ ہے۔ اب رسول کو سمجھنے کے لیے عصمت کے آئینے کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ بغیر اہل بیت کے، بغیر معصومین کے رسول کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ لہذا سنیے، نبی وہ ہے جس کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے، جس کے پیر میں بھی معجزہ ہے، تو اب نبی کے بعد نبی کا جانشین بھی ایسا ہی چاہیے۔ سنا آپ نے؟ کیا سنا میں نے؟ ایسا ہی چاہیے، ایسا ہی چاہیے، ایسا ہی چاہیے، جس کے ہاتھوں میں بھی معجزہ ہو، جس کے پیروں میں بھی معجزہ ہو۔ اب عزیزوں، اگر کسی کو نظر نہ آیا کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھوں میں بھی معجزہ ہو، پیروں میں بھی معجزہ ہو، تو ذرا خیبر کے میدان میں آ کے دیکھے۔ سنیے ہماری بات، ابھی بات شاید مکمل نہیں ہوئی، تو خیبر کے میدان میں آ کے دیکھے، میرے مولا کے ہاتھوں پر باب خیبر ہے، علی کے ہاتھوں پر باب خیبر ہے۔ رسول کے پاس سنو، رسول کے پاس اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اصحاب نے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں پر باب خیبر ہے۔ نبی نے کہا، تم ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، میں پیروں کو دیکھ رہا ہوں۔
دیکھ رہا ہوں. دیکھو علی کے پیر ہوا کے دوش کے اوپر ہیں. اب خیبر میں سمجھ میں آیا کہ نبی کے بعد علی ہیں جن کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے, جن کے پیر. سنیں عزیزوں, تو یہ اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے ہاتھ میں بھی معجزہ عطا کیا, پیر میں بھی معجزہ عطا کیا. ہماری جان قربان, یہ اللہ کے رسول, ان کی شان ہی نرالی ہے. اگر یہ چادر اوڑھ لیں تو اللہ آواز دیتا, اے چادر اوڑھنے والے, یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے. یہ کملی اوڑھ لیں تو اللہ آواز دیتا, یا ایھا المزمل, اے کملی اوڑھنے والے. تو پیغمبر چادر اوڑھیں تو چادر کی تعریف, پیغمبر کملی اوڑھیں تو کملی کا ذکر. کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب یہ مجمع نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ ارے اگر کمبل اور چادر, کمبل اور چادر پیغمبر کے اوپر آ جائیں, پیغمبر کو اپنی آغوش میں لے لیں, تو یہ اللہ کی نظر میں قابل تعریف ہو جاتے ہیں. تو جو ابو طالب محمد کو گود میں پالے, سنیے قبلہ, یہ پیغمبر کی شان, ہماری جان قربان. اللہ نے کتابیں نازل کی, داؤد پر زبور نازل ہوئی, موسیٰ پر توریت نازل ہوئی, عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی. لیکن آپ پڑھئے تو تاریخ انبیاء کہ موسیٰ پر توریت یوں ہی نازل نہیں ہوئی, اللہ نے بلایا, وادی مقدس پہ بلایا, آؤ. موسیٰ پہنچے, کہا جوتیاں اتار لو, یہ پاک و پاکیزہ جگہ ہے, جوتیاں اتار لو. موسیٰ نے جوتیاں اتاری, مولا آپ کو سلامت رکھے. موسیٰ نے جوتیاں اتاری, جوتیاں اتار کے آگے بڑھے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, موسیٰ نے جوتیاں اتاری, جوتیاں اتار کے موسیٰ آگے بڑھے. کیوں؟ کہ یہ پاک و پاکیزہ جگہ ہے, یہ مقدس جگہ ہے, یہاں جوتیاں اتارو تب آؤ. لیکن جب پیغمبر معراج میں گئے, پیغمبر جوتیاں اتارنا چاہ رہے ہیں, اللہ نے کہا جوتیاں نہ اتارو, ایسے ہی چلے آؤ. سنا آپ نے, جوتیاں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے ہی چلے آؤ, ایسے ہی چلے آؤ. پیغمبر جوتیاں پہنے ہوئے آگے بڑھے. کہاں؟ معراج میں. حالانکہ منزل وہ ہے کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں اگر آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں, اور رسول کے ساتھ ان کی جوتیاں جا رہی ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ رسول کے ساتھ. خدا کے لیے بھائی اب تو بیدار ہوئیے. دیکھیں عزیزوں, اس سال یہ موضوع پڑھنا نہایت ضروری تھا. ہمارے اوپر اتنے اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ نعت پڑھنا نہیں جانتے, یہ رسول کی تعریف کرنا نہیں جانتے. اما یہاں خالی سرمے دانی بیان نہیں ہوتی. یہاں خالی زلفوں کا تذکرہ نہیں ہوتا, یہاں رسول کی سیرت بیان ہوتی. آؤ سنو,
ہم بتا رہے ہیں کہ رسول کسے کہتے ہیں، ہم بتائیں گے رسول کیا ہیں۔ فضائل سننا ہے تو ہم سے سنو، فضائل سننا ہے تو ہم سے سنو، ہم بتائیں گے کہ محمد کسے کہتے ہیں۔ اب سنیے، پیغمبر آگے جا رہے ہیں، جبرائیل رکے جا رہے ہیں، ٹھہرے جا رہے ہیں۔ کہا جبرائیل، کیا جو یہاں آیا اس کو یہیں چھوڑ دیا تھا؟ آپ کے علاوہ کوئی اور یہاں آیا ہی نہیں، ایسی جگہ رسول جا رہا ہے۔ دیکھیں اب وہ جملہ عرض کرنے کے لیے ساری تمہید ہے کہ شاید پورے مجمع میں کوئی خاموش نہیں رہے گا، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے ایک آدھ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جبرائیل رکے، محمد آگے بڑھے۔ جبرائیل شکایت نہیں کر سکتے، پروردگار میں نہیں جا سکتا اور رسول کی جوتیاں جا رہی ہیں۔ کہ یہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب جبرائیل جیسا فرشتہ محمد کی جوتیوں کی برابری نہیں کر سکتا، ہم کبھی غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن جو 1400 سال سے ہم کو تانے دیتے چلے آ رہے ہیں، آپ رسول کو نہیں مانتے، آپ رسول کو نہیں مانتے، آپ کو رسول سے محبت نہیں ہے، آپ کو رسول سے عقیدت نہیں ہے، خالی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آ کے یہ نہ دیکھو کہ میثم زیدی ذکر رسول کر کیسے رہا ہے، آ کے یہ دیکھو کہ یہ مجمع ذکر رسول سن کے سنیے عزیزاں، دیکھیں نہ معلوم کتنی بار آپ نے معراج سنی ہوگی، کتنی بار آپ نے معراج سنی ہوگی، لیکن اس وقت ایک جملہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے جتنا معراج کے بارے میں سنا ہوگا انشاءاللہ آپ سب سے زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر آگے بڑھے، اللہ سے پیغمبر کی گفتگو ہوئی معراج میں، جہاں دو سے کم کمانوں کا فاصلہ، ساری باتیں نہیں عرض کرنا ہے۔ کوہ طور پر موسیٰ نے بھی اللہ کا جلوہ دیکھا، لیکن وہ جلوہ جلال کے پیکر میں تھا۔ خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ موسیٰ نے وہ جلوہ دیکھا تو، لیکن وہ جلوہ جلال کے پیکر میں تھا۔ آپ نے غور نہیں کیا، جمال کے پیکر میں نہیں تھا، سنی نہیں آپ نے، جلال کے پیکر میں تھا، لہذا موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور ریزہ ہو گیا۔ لیکن جب پیغمبر اس منزل پر پہنچے جہاں دو سے کم کمانوں کا
یہاں بھی اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، لیکن ایک فرق سنیے، فرق کیا ہے؟ اللہ نے پیغمبر سے بات کی، کس سے بات کی؟ طٰہٰ سے، یاسین سے، مزمل سے، مدثر سے، بشیر سے، نذیر سے، نور اول سے، خلق اول سے، صاحب لولاک سے، صاحب معراج سے۔ اللہ گفتگو کر رہا ہے، لیکن ان سارے القاب کے ساتھ ساتھ پیغمبر ہیں اللہ کے حبیب۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ اللہ کے حبیب، لہذا حبیب نے حبیب کو مہمان بلایا ہے۔ کیا سننا ہے آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ لیکن سنیے، حبیب نے حبیب کو مہمان بلایا ہے، یہ یوں سمجھیں کہ محبوب نے محبوب کو بلایا ہے۔ میں سوچ سمجھ کے جملے عرض کر رہا ہوں، یہ اس کے محبوب، وہ ان کا محبوب، یہ اس کے حبیب، وہ ان کا حبیب، یہ اس کے چاہنے والے، وہ ان کا چاہنے والا، یہ اس کی محبت میں وہاں تک پہنچ گئے۔ تو اب حبیب کا فریضہ کیا تھا؟ یہاں اللہ نے جلال کے لہجے میں بات نہیں کی، سنیے جملہ جیسے جی چاہے ویسے سنیے گا، چونکہ حبیب سے گفتگو ہو رہی تھی لہذا اللہ نے خدائی کا لہجہ اختیار نہ کیا، محمد کے بھائی کا لہجہ۔ سنیے، دنیا آ کے دیکھے، ایسے کیا جاتا ہے ذکر رسول، ایسے بیان ہوتی ہے شان رسالت۔ یہ پیغمبر اسلام ہے، یہ پیغمبر اسلام ہے۔ موسیٰ کو توریت لینے کے لیے جانا پڑا، لیکن پیغمبر اسلام، یہ سورہ مکی، یہ سورہ مدنی، یہ سورہ مکی مدنی کیسے ہو گئے؟ کہ اللہ نے پیغمبر کو قرآن لینے کے لیے کہیں بلایا نہیں۔ یہ مکے میں ہے تو قرآن مکے میں آیا۔ الحمدللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ یہ مکے میں ہے تو قرآن مکے میں آ رہا ہے، یہ مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے، یہ گھر میں ہے تو قرآن گھر میں آ رہا ہے، یہ حجرے میں ہے تو قرآن حجرے میں آ رہا ہے، یہ صحن خانہ میں ہے تو قرآن صحن خانہ میں آ رہا ہے۔ ارے کبھی ایسا بھی نہ ہوا کہ کوئی آیت آئی ہو، اللہ نے کہا آپ لیٹے ہیں ذرا اٹھ کے بیٹھ جائیے؟ نہیں سنا آپ نے؟ آپ گھر کے اندر ہیں ذرا باہر آ جائیے تو قرآن نازل ہو، آپ جنگ کر رہے ہیں ذرا سکون میں آ جائیے تو قرآن نازل ہو، آپ صلح کر رہے ہیں ذرا کام سے فراغت حاصل کر لیجئے تو قرآن نازل ہو۔ کہ نہیں، نبی جہاں جس عالم میں نظر آئے اللہ نے قرآن وہیں نازل کیا، وہیں نازل کیا۔ کچھ غور نہیں کیا آپ نے؟ کبھی ایسا نہ ہوا، ایسا نہ ہوا۔ دیکھیں یہیں تو فرق سمجھ میں آتا ہے کہ ہم میں اور پیغمبر میں کیا فرق ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے گا، ہمارے لیے قرآن کا احترام لازم، تعظیم واجب ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتیں پیغمبر پر نازل ہوئیں، 114 سورے نازل ہوئے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں تمام عالم اسلام کو، کسی کتاب سے کوئی ایک روایت مجھے دکھا دو کہ کسی سورے یا کسی آیت کے آنے پر پیغمبر احتراماً کھڑے ہوئے ہوں۔
نہیں نہیں نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. سورہ بقرہ آیا ہو پیغمبر کھڑے ہوئے ہوں، سورہ آل عمران آیا ہو پیغمبر کھڑے ہو گئے ہوں، کوئی آیت آئی ہو پیغمبر کھڑے ہو گئے ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی آیت کے آنے پر پیغمبر احتراماً کھڑے نہیں ہوئے، پیغمبر احتراماً کھڑے نہیں ہوئے. ارے جو نبی قرآن کی آیتوں کے آنے پر کھڑا نہیں ہوتا تو سید آ گیا ہے. سنی عزیزوں، بی بی آتی تھی تو پیغمبر احترام کے لیے کھڑے ہوتا تھا، احترام کے لیے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے. میری بیٹی آ رہی نہیں، یہاں تک تو آپ نے سنا ہے، آگے سنیے. خالی کھڑے نہیں ہوتے تھے، پوری روایت یہ ہے کہ پھر اپنی جگہ پر بی بی زہرا کو بٹھاتے تھے. ہائے 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 ہائے، کیا سنا آپ نے؟ اپنی جگہ پر بی بی زہرا کو بٹھاتے تھے، اپنی جگہ پر جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہاں بی بی زہرا کو بٹھاتے تھے اور خود سامنے بیٹھتے تھے. اب اگر آپ نے سمجھ لیا تو میری قسمت، ورنہ سرکار باب الحوائج سے تو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے. بہت قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب سیدہ رسول کی جگہ بیٹھی ہوئی ہیں، رسول سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب محمد کو اپنے مرکز رسالت پہ آنے کے لیے سیدہ کی مرضی درکار ہے. مرضی درکار ہے کہ اب بی بی جب اپنی مرضی سے اٹھیں تو پیغمبر آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھیں. ہیں کسی کو حیرت تو نہیں ہوئی؟ کوئی پریشان تو نہیں ہوا؟ ارے بھیا یہ اسی کی ماں تو ہے جو پشت رسالت پہ آ جائے تو اللہ اپنے حبیب سے کہے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین اپنی مرضی سے آپ کی پشت سے نہ اتر جائیں. اب رسول انتظار کر رہے ہیں کہ حسین اتریں. دیکھیں یاد دہانی کے لیے، ورنہ پڑھ تو ہم چکے ہیں، لیکن عرض کرنا نہایت ضروری ہے کہ اللہ نے کہا اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے آپ کی پشت سے نہ اتر جائیں. دیکھیں یہاں تو مجلس میں پیشخانی نہیں ہوتی، لیکن جہاں مجلس سے پہلے ماشاءاللہ شعراء کرام بارگاہ امام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. سن رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سب اہل بیت کے نوکر ہیں، سب اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. کوئی ذاکر ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی سوس خان ہے، کوئی نوحہ خان ہے، کوئی شاعر ہے. اسی لیے میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی تلاوت سے لے کر مجلس کے آخر تک مجلس پہ بیٹھیے. کسی بھی چیز کو فقط
مجمع کو بلانے کا ذریعہ نہ بنائیے۔ یہ ایک پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ میں نے کہا ابھی تو تلاوت ہو رہی ہے، سمجھا، ابھی تو سوسخانی ہو رہی ہے، نہیں آئیے وہ بھی سنیے، شعرا پڑھ رہے ہیں، اچھا سنیے شعرا پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ اتنی مجلسیں ہوتی ہیں۔ ہمارے جیسے ذاکر اگر لکھنؤ میں ہوتے ہیں تو ایک رات میں 3 مجلسیں 4 مجلسیں پڑھ رہے ہیں۔ اب کبھی کبھی تاخیر بھی ہو جاتی، جان بوجھ کے نہیں، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ تاخیر ہو گئی۔ اب وہاں مجلس شروع ہونا تھی 9 بجے، ہم پہنچے 10 بجے، 1 شاعر 2 شاعر 3 شاعر سب پڑھ چکے۔ آخر میں ایک صاحب بیٹھے، اب ان کے بعد کوئی شاعر بھی نہیں ہے، صاحب خانہ نے کہا دیکھیں پڑھتے رہیے گا جب تک مولانا نہ آ جائیں تب تک پڑھتے رہیے۔ اب اس شاعر کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ایک مطلب پڑھا، دروازے کی طرف دیکھا، آئے یا نہیں آئے، ایک شعر اور پڑھا، پھر آئے یا نہیں آئے، پھر شعر پڑھا، آئے یا نہیں آئے، ایک کلام ختم ہو گیا، دوسرا سلام شروع کر دیا، دیکھ کے آئے یا نہیں آئے۔ اب ایک ایک مصرع پڑھ کے، ایک ایک شعر پڑھ کے وہ شاعر دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ آئے یا نہیں آئے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے آپ کی پشت سے نہ اتر جائیں، آپ اپنی مرضی سے آپ کی پشت سے نہ اتر جائیں۔ ہمیں بتائے کوئی کہ اب رسول کی کیفیت کیا ہے۔ ایک بار کہا سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمد حسین، سبحانہ، پھر کہا سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمد، ذہن میں آیا حسین، اترے یا نہیں اترے؟ سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمد حسین، اترے یا نہیں اترے؟ 70 مرتبہ ذکر سجدہ کیا، 70 مرتبہ ذہن میں حسین آئے، 70 مرتبہ ذہن میں حسین آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاد حسین سے رسول کی نماز ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ فرش اعضا کی قدر و قیمت تو سمجھئے، ماشاءاللہ اتنے چینلز مجلس کو ریلے کر رہے ہیں، ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تقریباً 24-25 چینلز ہیں۔ خداوند عالم ان کو سلامت رکھے، بغیر کسی دنیاوی خواہش کے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، بہت بڑا کام۔
جو نہیں آ سکتے ہیں وہ دور بیٹھے ہوئے ان چینلز کے حوالے سے مجلس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ فرش اعضاء کی کشش ہے، یہ فرش اعضاء کی کشش ہے کہ 300 کلومیٹر دور سے چل کے یہ آ رہے ہیں مبارک پور سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خالی خود اکیلے نہیں آئے، کئی لوگ آئے ہیں مجلس سننے کے لیے. لیکن یہ بات میں نے صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ٹھیک ہے دور بیٹھ کے سنا جا سکتا ہے، لیکن فرش اعضاء پر آنے کا مسئلہ ہی کچھ اور بھی آپ نے فرش اعضاء پر آنے کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے، معاملہ ہی کچھ اور. اسی لیے لوگ آتے ہیں 2 گھنٹے پہلے سے نوجوان آ کے بیٹھ جاتے ہیں فرش اعضاء امام حسین علیہ السلام پر. کیوں کہ یہ معلوم ہے کہ یہ وہ فرش ہے جہاں رسول کی بیٹی آتی بی بی فاطمہ زہرا، جن کی رضا اللہ کی رضا. آج سوچا کچھ اور تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جن کی مرضی اللہ کی مرضی، جو کہہ دیں وہ ہو جائے. اللہ اکبر، جو کہہ دیں وہ ہو جائے. اگر کہہ دیں تو رضوان جنت دروازے پہ آئے تو آ کے کہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت ادا کرے مرحوم خطیب الایمان مولانا مظفر حسین صاحب طاہر جربلی علی اللہ مقامہ کا بڑا خوبصورت سا نکتہ تھا. وہ فرماتے تھے اللہ نے ایک فرشتے کو جنت کے دروازے پر بٹھایا کہ یہ دربان ہے، یہ رضوان ہے. ہم نے آدم سے پوچھا یہ کون؟ کہا رضوان. نوح سے پوچھا یہ کون؟ کہا رضوان. ابراہیم سے پوچھا یہ کون؟ انہوں نے کہا رضوان. موسیٰ سے پوچھا یہ کون؟ کہ جنت کا دربان رضوان. عیسیٰ سے پوچھا یہ کون؟ انہوں نے کہا رضوان جنت کا دربان. 1,24,000 پیغمبروں نے گواہی دی کہ یہ رضوان ہے، لیکن ایک بار رسول کی بیٹی نے کہہ دیا کہ یہ درزی ہے. تو رضوان جنت نے بھی دروازے پہ آ کے یہ نہیں کہا کہ میں جنت کا درزی ہوں، بلکہ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں. تو جس بی بی کے کہنے سے جنت کا رضوان درزی بن جائے، اگر وہی بی بی کہہ دے کہ عباس میرا بیٹا ہے، دیکھیے 10 منٹ سن لیجیے، میرے موضوع کے تحت ہے لہذا عرض کر رہا ہوں. آپ کو بتائے حضرت عباس کی منزلت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جو مجھے پڑھنا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، آپ کے اختیار ہے جیسے چاہے سنیں، لیکن اگر فضائل کے طور پر سنیں تو شاید کچھ حق ادا ہو جائے. سنیے عزیزوں، ہمارے اور آپ کے آقا عباس، پہلی بار یہ جملہ آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں. شیخ الطائفہ شیخ محمد طاہا اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں آقا عباس کے لیے. یہ مجمع نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ انہوں نے تحریر کیا کہ جہاں وہاں، دیکھو جملہ ان کا، وہ کہتے ہیں جہاں وہاں ان معاملات میں حضرت عباس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے. اور فرمایا آپ نے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاطی انسانوں کے ساتھ حضرت عباس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے کہا عین مناسب یہ ہے کہ عباس کا تذکرہ ائمہ کے تذکرے کے ساتھ کیا جائے. اللہ اکبر. وہ کہہ رہے ہیں کہ عباس کا تذکرہ ائمہ کے تذکرے کے ساتھ کیا جائے. ہماری جان قربان علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنی کتاب میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا. انہوں نے لکھا کہ یہی کیا کم ہے
جتنی کتابیں آقا عباس کے سلسلے میں تحریر ہوئی ہیں، چاہے وہ عربی میں لکھی گئی ہوں یا فارسی میں لکھی گئی ہوں یا اردو میں لکھی گئی ہوں یا کسی بھی زبان میں لکھی گئی ہوں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں لکھنے والے نے حضرت عباس پر قلم اٹھایا ہو اور مولا عباس کے سلسلے میں ایک عصمت کا باب قائم نہ کیا۔ یہ چیزیں آپ تک پہنچنا ضروری ہیں۔ لیکن قبلہ سنیں گے آپ؟ رسول اللہ نے مولا علی سے کہا، یا علی، جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں تو مجھے غسل و کفن آپ دیجیے گا۔ مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ پھر رسول نے کہا اے اللہ کے رسول، جب کسی کو غسل دیا جاتا ہے تو دو آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک غسل دے، ایک میت کو کروٹیں دلاتا رہے۔ کہ یا علی آپ اس کی فکر نہ کیجئے، جبرائیل و میکائیل آئیں گے مجھے کروٹیں دلانے کے لیے۔ بات بڑی چھوٹی سی لگ رہی ہے سننے میں، لیکن ذرا اس کی گہرائی میں جائیے۔ علی غسل دیں گے، جبرائیل و میکائیل کروٹیں دلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جبرائیل و میکائیل کروٹیں دلائیں گے تو کس کی مرضی سے؟ غسل دینے والے ہی کی مرضی سے نہ، تو علی کی مرضی کے مطابق جبرائیل رسول کو کروٹیں دلائیں گے۔ جب رسول اللہ کو غسل مولا علی دے رہے تھے تو وہاں معصومین کے علاوہ کسی کا تذکرہ نہیں ملتا۔ کروٹیں بھی دلائیں گے تو جبرائیل، میکائیل۔ بہت غور سے سنیے، امام حسن، امام حسین شریک رہیں گے۔ سارے سیرت نگاروں نے تحریر کیا کہ فضل ابن عباس، یعنی جناب عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے، یہ بھی غسل کے وقت موجود تھے۔ یہ پانی لا کے دے رہے تھے، لیکن مولا علی نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ خدا کے لیے سنیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نعرے لگا کے سنیے، آپ واہ واہ کر کے سنیے، لیکن بات سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، بڑی قیمتی بات، آرگومنٹری بات، ان کیمروں کے حوالے سے بہت دور تک جاری۔ آنکھوں پر پٹی باندھی۔ کیوں آنکھوں پر پٹی باندھی؟ کہ آنکھوں پر پٹی اس لیے باندھی کہ اگر معصوم کے غسل کے وقت کوئی غیر معصوم اس کے جسد اطہر کی طرف نظر کرے تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ لہذا فضل ابن عباس کی آنکھوں پر پٹی باندھی مولا علی نے کہ تم پانی تو لے کے آؤ، لیکن آنکھوں پر پٹی بندھی رہے تاکہ تمہاری نگاہ محمد کے جسد اطہر پر نہ پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم غیر معصوم ہو اور یہ سب معصوم ہیں۔ لیکن عزیزو، تمام روایات میں ملتا ہے کہ جب سرکار سبط اکبر امام حسن کو زہر سے شہید کیا گیا اور امام حسین اپنے بڑے بھائی کو غسل دے رہے تھے، نہیں آپ سنی نہیں رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں، غسل دے رہے تھے تو اس وقت حضرت عباس اس غسل میں برابر کے شریک تھے اور امام حسین نے اپنے بھائی کی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی۔ بس عصمت کہتے کسے؟ عصمت کس چیز کا نام؟ ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس پر بحث کی ہے، انہوں نے لکھا کہ عصمت جبر کا نام نہیں ہے، یہ عصمت اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے۔
جو معصوم ہے اس کو اللہ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ خلاف رضا الہی کوئی عمل اس سے سرزد ہو نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں اسم. بس باب فضائل میں آخری جملہ، لوگ کہتے ہیں آپ عباس کو کیسے معصوم کہتے ہیں؟ ہم 14 معصوموں میں حضرت عباس کو شامل نہیں کرتے، لیکن ایک جملہ ضرور عرض کر رہے ہیں. آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا کہ وہ 14 اللہ کی محبت میں معصوم اور عباس حسین کی محبت میں معصوم. بس آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. آج بھی انشاءاللہ جہاں تک سرکار باب المراد کا کرم رہے گا مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ام البنین ایک کم سن بچے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں. آقا حسین سامنے آئے. مادر گرامی میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا آپ کا بھائی آنکھیں نہیں کھولتا. وہی جواب جو جناب فاطمہ بنت اسد نے دیا تھا اللہ کے رسول کو. کہا لائیے میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے. حسین نے عباس کو آغوش میں لیا، آنکھیں کھولی، سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، آج پرسے میں کوئی کمی نہ کرنا. مجلس کے بعد ماتم بھی کرنا ہے. یہ جلوس پہ جو سبینیں لگی ہیں، رات کو جو آپ علم لے کے آئیں گے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. ان سبیلوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ماتم کرتے کرتے تھک جائے تو چائے پی لے، کافی پی لے، شربت پی لے، پانی پی لے. آپ رات پہ جلوس میں چائے پینے نہیں جا رہے، کافی پینے نہیں جا رہے، ماتم کرنے جا رہے ہیں. ماتم. کوشش کیجئے گا جتنی دیر جلوس میں شریک رہیے اتنی دیر ماتم کرتے رہیے، اس لیے کہ اس کا ماتم ہے جس کے ہاتھ قلم ہو. دیکھیں مصائب میں کوئی کمی نہ ہوگی. خواتین سے بھی گزارش ہے جو اندر بیٹھی ہیں باہر بیٹھی ہیں، کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو، اس لیے کہ اگر کسی سے کھڑے ہو جانے سے کسی کے آنسوؤں میں کوئی کمی ہو گئی تو بی بی زہرا شکایت کرے. سارے مرد، ساری خواتین سب اپنی جگہ میں بیٹھے رہے. میں اس سکہ کے مسائب پڑھ رہا ہوں جو کربلا میں پیاسا مارا ہے. آقا
اس غلام کو بھی جنگ کی اجازت چاہیے۔ میرے بھیا بالکل روایتی انداز میں مسائل، میرے بھیا تم تو میری فوج کے علم بردار ہو، اے آقا وہ فوج کہاں ہے؟ نہیں میرے بھیا تم میرے قوت بازو ہو، میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خیمے سے آواز آئی الاتش، اس کی آواز حسین کی بیٹی سکینہ کی آواز۔ اچھا آقا اتنی اجازت فرما، مرحمت فرما دیں کہ میں جا کے بچوں کے لیے پانی لے آؤں۔ خیمے کے در پہ آئے، بیٹی سکینہ میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، بھئی عباس خیمے میں آ جاؤ۔ حسین خیمے میں آئے، بچی نے مشکیزہ لا کے دیا، حضرت عباس نے اپنا علم جھکا دیا، بیٹی سکینہ اپنے ہاتھوں سے علم میں باندھ دو۔ یہ علم میں جو مشکیزہ بندھا ہوا ہے یہ اس لیے جدا نہیں ہوتا کہ سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے باندھا۔ اللہ سلامت رکھے نظرداروں کو۔ آقا حسین کی رخصت کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ شہزادہ علی اکبر کی رخصت میں نے پڑھی، وقت نہیں ہے عزیزوں، دامن وقت پہ گنجائش نہیں کہ میں آقا عباس کی رخصت آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ صرف 2 مصرے سنیے، 2 مصرے شاید پہلے بھی پڑھے ہیں لیکن سنیے عزیزوں، جو ہمارے نوحہ خان گزر گئے بزرگ اور خاص طور سے شعراء جنہوں نے نوحے کہے، کیا کیا کیفیتیں بھر دی قسم خدا کی، ایک ایک مصرے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جب عباس جا رہے ہیں، کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو اب پانی کی سب سے زیادہ ضرورت کسے ہے؟ جناب قرار لکھنوی فرماتے ہیں ہمارے گھر کی خواتین یہ نوحہ پڑھتی ہے کہ دریا پا پانی لینے کو عباس جاتے ہیں۔ سنیے دوسرا مصرع قیامت کا ہے کہ دریا پا پانی لینے کو عباس جاتے ہیں اور سب بچے مل کے خیمے کا بس ہو جائے۔ مجھ میں خود طاقت نہیں ہے، بی بی پڑھوا دے تو میں پڑھ لوں۔ سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں، سامنے 6 مہینے کے بچے کے جھولے کی شبیہ ہے۔ شعر سنیے، بالی سکینہ، کیا منظر کشی کی ہے، بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشق، بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشق، اور جھولے سے خشک لب علی اصغر دکھاتے ہیں۔
تکلف سے کام نہ لے. آج عباس کا ماتم ہے. سیدہ آئی ہیں پرسہ لینے کے لیے. کوئی کمی نہ ہو آنسو میں. باہر آئے, گھوڑے پر سوار ہوئے, میدان کا رخ کیا. فوجیں عباس کو دیکھ کے فرار کرتی ہیں. گھوڑا نہر میں ڈالا, چلو میں پانی لیا, دشمنوں کو دکھایا. یہ عباس پانی نہیں دکھا رہے, بتا رہے دیکھو ہم مظلوم ہیں, مجبور نہیں ہیں, ہم غالب کل غالب کے بیٹے ہیں, دریا ہمارے قبضے میں ہے, صبر کو مجبوری نہ سمجھ لینا. پانی کو غور سے دیکھا, پیاسی سکینہ نظر آئے, سوکھے ہوئے ہونٹ علی اصغر کے نظر آئے, آقا کی تشتگی یاد آئی, علی اکبر کا کملایا ہوا چہرہ نظر آیا. پانی کو پھینکا, مشک کو بھرا, عباس چلے. دیکھیں آج انشاءاللہ تاریخی مصائب ہوں گے. عباس چلے. اب جو چلے, کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی غریب آئے. شمر ملعون نے پکار کے کہا کیا کرتے ہو؟ اگر ایک قطرہ پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا تو کوئی قیامت تک ان سے جنگ نہ کر سکے گا. تیر برسنے لگے. عباس کا سارا جسم تیروں سے چھلنے, خیمے کی طرح بڑھ ہے. کسی طرح سے پانی سکینہ تک پہنچ جائے. خدا لعنت کرے, حکیم بن طفیل نے داہنے ہاتھ پر وار کیا. عباس کا داہنا ہاتھ کٹ کے زمین پر گرا. علم کو دوسرے ہاتھ پہ لیا, بائیں ہاتھ پر وار ہوا, وہ ہاتھ بھی کٹ کے زمین پر گرا. اب عباس سے مشق داتا سے دبایا, علم کو کندھے سے لگایا, نیزے کو گھٹنوں میں دبایا. شیر آگے بڑھا ہے. کوشش یہی ہے پانی خیمے تک پہنچ جائے. ولد الحرام ہرملہ نے ایک تیر چلایا. وہ تیر مشکیدے پر لگا, سینے کے اندر ڈر آیا. غضب ہو گیا, پانی بہ گیا. اب عباس سے گھوڑا موڑ لیا, پھر دشمنوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تیر برس رہے, تیر. اللہ اکبر. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. تھوڑا سا حوصلہ, آپ میری طرف دیکھیں, تھوڑا سا حوصلہ. بس شاید 5 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو جائے. آج آپ بہت روئیں گے. آیت اللہ قزوینی مولا عباس کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے. اس وقت کے مشہور ذاکر تھے سید ابو جعفر. یہ مجلس پڑھتے تھے. سید ابو جعفر نے مجلس پڑھی, بیان کیا کہ عباس کا چہرہ تیروں سے چھلنی ہو گیا. ایک تیر آنکھ میں پیوست ہو گیا. مجمع بہت رویا. آیت اللہ قزوینی نے بھی خوب گریہ کیا.
لیکن بعد مجلس ابو جعفر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ جب آپ مصائب پڑھا کریں تو ذرا اسناد کا خیال رکھا کریں۔ شاید یہ روایت ان کی نظر سے نہیں گزری تھی کہ عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہوا۔ آیت اللہ تھے، سید ابو جعفر خاموش ہو گئے، لیکن وہ علماء جو اہل بیت کی محبت پہ سرشار ہوتے ہیں، اگر کبھی ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ان کی اصلاح بھی آل محمد کرتے ہیں۔ خواب میں آگ ایسے تمام واقعات ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے۔ گھر آئے، آغا قزوینی سو رہے تھے، جو انہوں نے بیان کیا خود، وہ سو رہے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ آقا عباس آئے، انہوں نے سلام کیا، آقا نے جواب سلام دیا، دیکھا زخموں سے چور چور ہیں۔ کہا قزوینی ہمارے مصائب پر کیوں شک کرتے ہو؟ کیا تم کربلا میں موجود تھے جو تم نے دیکھا کہ کون سا ظلم ہوا اور کون سا ظلم نہ ہوا؟ انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ سرکار غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں قزوینی، تم ہمارے چاہنے والے ہو، اسی لیے ہم تمہاری اصلاح کے لیے آ گئے۔ آیت اللہ قزوینی نے کہا آقا بس نے بہت اپنے آپ کو سنبھال کے پڑھا۔ آقا قزوینی نے کہا آقا ایک سوال کا جواب دے دیجئے، آپ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا آقا میں نے سنا ہے کہ آپ بہت طویل القامت تھے، جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پیر زمین پر خطے چل جاتے۔ آقا مقاتل میں نے دیکھا کہ آپ کے سر پر گرز لگا، سر پر گرز لگا۔ آقا جب آپ اتنے طویل القامت تھے تو یہ سر پر کسی نے گرز کیسے مارا؟ آقا ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے۔ بس سنیں میرے بچے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ آقا عباس نے کہا قزوینی تم نے کیا پوچھ لیا؟ ارے میں نہر سے پانی بھر کے واپس آ رہا تھا، دائنا بازو کٹ گیا، بایاں ہاتھ قلم ہو گیا، مشک کا پانی بہ گیا، میں نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا۔ دیکھیں آقا عباس کی زبانی سنا رہا ہوں، میں نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، میں دشمنوں کی طرف بڑھا، ادھر سے تیر آنے لگے، ایک قزوینی ایک تیر آ کے میری آنکھ میں پیوست ہو گیا، میری آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ ایک قزوینی اگر ہاتھ ہوتے تو تیر کو نکالتا، ہاتھ ہوتے تو تیر کو نکالتا، میں نے اپنے سر کو ادھر ادھر جھٹکا دیا کہ شاید تیر نکل جائے، لیکن تیر نہ نکلا۔ عذیت کا وہ عالم تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ ایک قزوینی آپ میری طرف دیکھیں، مولا عباس کہہ رہا ہے قزوینی جب تیر نہ نکلا تو میں نے سوچا کہ میں اپنا سر جھکا کر تیر کے سرے کو گھٹنوں میں دباؤں، ابھی سر کو اوپر کھینچو تو تیر نکل جائے، لیکن جیسا ہی سر جھکایا ایک شان سے کون سے سر پر باہر گیا، سر دوبارہ ہوا، میں گھوڑے سے زمین میں آیا، آواز آئی اے آقا اس غلام کی خبر لیجئے، الان ان کا درا دہری، اے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی۔
माई बहन